बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ जी। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट कल की तारीख में बहुत से ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जिनको इजाज़त नहीं मिल रही थी इलेक्शन लड़ने की, जिनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए थे, उनको इजाज़त मिल गई है। जिसमें से अटक से मेजर ताहिर सादिक साहब हैं, खुशाब से उमर साहब हैं और परवेज़ इलाही साहब। फिर सबसे अहम सनम जावेद जो मद्दे मुकाबल हैं मरियम नवाज की, यानी कि 119 NA से नेशनल असम्बली का हल्का है, जिसमें से मरियम नवाज के मद्दे मुकाबल खड़ी हैं सनम जावेद साहिबा। अब सनम जावेद साहिबा को 9 मई के मुकदमात में अरेस्ट किया गया है और उससे पहले 3-4 और मुकदमात भी बना के डाल दिए गए। उनके ऊपर डिटेंशन ऑर्डर भी थे उनके, वो भी 2 दफ़ा लाहौर हाई कोर्ट से ख़त्म करवाए गए, लेकिन फिर भी किसी न किसी मुकदमे में उनको रखा गया है। तो गरीदा फरूकी साहिबा ने सनम जावेद के जो वालिद हैं जावेद इकबाल, उनसे गुफ्तगू की है और उनसे बात करते हुए कहा है कि अगर सनम जावेद को इजाज़त नहीं मिलती तो फिर क्या होगा, या क्या वो मरियम के मुकाबले में वाकई ही इलेक्शन जीत पाएंगी या नहीं। तो जाहिर है ये इंटरव्यू उस टाइम किया गया जब तक अभी कोई फैसला नहीं हुआ था। अभी तो सनम जावेद को इजाज़त मिल चुकी है इलेक्शन लड़ने की। बहरकैफ सनम जावेद के वालिद साहब ने बड़ा कैटेगोरिकल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सनम जावेद, मरियम तो बहुत छोटी चीज़ है, उसके सामने उसके मद्दे मुकाबल इलेक्शन लड़ रही हैं। मरियम नवाज जो वो बहुत छोटी हैं। नवाज शरीफ साहब भी अगर सनम जावेद के मुकाबले में खड़े हो जाते हैं तो मैं ये 100% श्योरिटी देता हूँ कि सनम जावेद जेल में बैठ के जीत जाएंगी और नवाज शरीफ साहब की जमानतें जब्त हो जाएंगी। और उन्होंने साथ चैलेंज किया कि मैं अपने तमाम एसेट सारे के सारे जितने पाकिस्तान में, वो नवाज शरीफ साहब के हवाले करके मुल्क से छोड़ जाऊंगा, मुल्क से बाहर चला जाऊंगा अगर ऐसा नहीं होता। तो ये चैलेंज किया उन्होंने कि सनम जावेद जो है वो, मरियम तो बहुत छोटी हैं, नवाज शरीफ साहब की भी जमानत जब्त करा सकती हैं, इसके बावजूद कि वो अभी जेल के अंदर हैं। इसके अलावा बड़ी अहम डेवलपमेंट, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट करके एक नया पंडोरा बॉक्स खोला है। वो पंडोरा बॉक्स क्या है? उन्होंने का ट्वीट मैं जरा आपको सुना दूं कि मैं मुस्लिम लीग नून को वज़ारते उज़्मा के उम्मीदवार जो हैं नवाज शरीफ साहब, उनको दावत देता हूं कि वो 8 फरवरी से पहले किसी भी वक्त कहीं भी मुझे बुलाएं और मेरे साथ मुनाजरा करें, यानी कि मुबाहिसा करें, यानी कि डिबेट करें किसी भी जगह पर। आलमी सतह पर भी सदारती और वज़ारत उज़्मा के जो उम्मीदवार होते हैं वो टेलीविज़न के ज़रिए डिबेट्स का हिस्सा बनते रहते हैं, जिसमें वो वोटर्स को अपने मंसूबों के बारे में अहम नुकात बताते हैं। वोटिंग के अमल से पहले शफाफियत के लिए वोटर्स को ये आगाही होना बहुत ज़रूरी है कि आप किसको वोट दे रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं उनको मुनाजरा करना चाहते हैं, डिबेट करना चाहते हैं। किस किस्म की डिबेट करना चाहते हैं? ये अचानक ऐसा क्या हुआ है कि जो बिलावल भुट्टो साहब हैं वो इतने गुस्से में हैं नून लीग के साथ, खास करके नवाज शरीफ साहब के साथ। जब नवाज शरीफ साहब लंदन में थे तब बिलावल भुट्टो लंदन जाके उनके दरबार पे हाजिरी लगवाया करते थे और वहां पर बैठ के गुफ्तो शनीद किया करते थे कौमी उमूर के ऊपर। जब 16 माह पिछले हुकूमत रही शहबाज शरीफ साहब की, तो उसके कैबिनेट के ये सबसे अहम वजीर वजारत खारजा की जो इंजॉयमेंट है उसको इंजॉय कर रहे थे, यानी कि वजारत खारजा के दौरे कर रहे थे। और जब अहम तरीन फैसले किए जाते थे पार्लियामेंट में
یا کوئی بل پاس ہوتے تھے، بھلے ہی وہ کسی قسم کے ہوں، نیب امینڈمنٹ کے حوالے سے ہوں یا پھر کوئی نئی قانون سازی ہو، تو بلاول بھٹو صاحب وہاں پر موجود ہوتے تھے۔ ایون کہ وہ جو قانون پاس کیا گیا تھا جس کو سامنے رکھ کے 5 سالہ نااہلی کے حوالے سے ایک گراؤنڈ تیار کیا تھا شہباز شریف صاحب کی جانب سے، اسی پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے بھی ووٹ دیا تھا اس قانون کے حق میں۔ اب ایسا کیا ہوا ہے، ایسا کس بات کا غصہ ہے کہ نواز شریف صاحب سے لندن ملاقاتوں کے باوجود بلاول بھٹو جو ہیں وہ ان کو مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں؟ اور کس بات کا مناظرہ کریں گے؟ کیا منصوبے گنتی کروائیں گے؟ اگر تو وہ 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں نواز شریف صاحب، تو بلاول بھٹو صاحب کو بھی یہ علم ہونا چاہیے کہ پچھلے 15 یا 20 سالوں سے سندھ کے اندر ان کی حکومت چلتی آ رہی ہے۔ پھر جو آپ کرپشن کی داستان نواز شریف صاحب کی بیان کریں گے تو آپ کو اپنے والد صاحب کی بھی بیان کرنی پڑ جانی ہے، جو بھلے ہی آپ نے ابھی تک کرپشن نہیں کی، لیکن آپ نے کوئی ذاتی کمائی بھی نہیں کی۔ جو ذاتی کمائی، نہ آپ کلرک کی جاب پہ رہے ہیں، نہ آپ کسی فائنانس منسٹری کی جاب پہ رہے ہیں، نہ کوئی آپ بڑے کسی عہدے پہ رہے ہیں، نہ کوئی سرکاری جاب کی ہے آپ نے، نہ کوئی مزدوری کی ہے۔ تو آپ کے پاس جو اتنے اربوں روپے آئے ہیں وہ بھی آپ کے والد صاحب کی طرف سے آپ کو گئے ہیں، لیکن جو والد صاحب نے کہاں سے کمائے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے۔ تو کس بات پہ ڈیبیٹ کریں گے؟ مطلب کہ نورا کشتی جو یہ آپ قوم کے سامنے کھیل رہے ہیں، اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہ آپ بالکل دودھ سے دھلے ہوئے ہیں، آپ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے پیچھے پوری پارٹی کا، پیپل پارٹی کا، وہ پاکستانی قوم نہیں جانتی ہے، یا مسلم لیگ نون جو ہے ان کے ساتھ جب آپ اتحاد کر رہے تھے، جب 16 ماہ جو وزارت خارجہ آپ نے انجوائے کی، تو اس ٹائم ان مباحثوں اور ان ڈیبیٹس کا آپ کو ذہن میں خیال نہیں آیا کہ میں جس نون لیگ کے ساتھ الحاق کر رہا ہوں اس کو کس نظریے پہ میں جوائن کر رہا ہوں، اس کو کس نظریے سے الحاق کر رہا ہوں؟ تو اس ٹائم یہ چیزیں آپ کے ذہن میں نہیں آئی۔ آپ جب الیکشن کو صرف اور صرف 10-12 دن رہ گئے، آپ عوام کو چورن دینا چاہتے ہیں، لولی پاپ دینا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے عوام مجھے ووٹ دے اور میں عوام کی ہمدردیاں جو ہے اپنے ساتھ لے کے وزارت عظمیٰ کا جو ایک کارپٹ بچھایا جا رہا ہے میرے لیے ایوان میں، اس پہ چلنے کے قابل ہو جاؤں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بلاول صاحب، آپ جیسے والد صاحب آپ کے کہتے ہیں کہ انٹرینڈ ہیں، واقعی آپ انٹرینڈ ہیں، اور آپ جس کو مناظرے کے لیے کہہ رہے ہیں آپ بھی اسی کے چٹے پٹے ہیں، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا اس سے زیادہ آپ نے سندھ میں کر کے رکھا ہوا ہے آپ کی حکومتوں نے، تو آپ مناظرہ نہیں کر پائیں گے، ایک چیز۔ دوسرا، نواز شریف صاحب تو ویسے ہی پتہ نہیں پاکستان کس طریقے سے آئے ہیں، جب تک ان کو گارنٹی مکمل نہیں ملی، تو گارنٹی اور ڈرائی کلیننگ کے سرٹیفکیٹس ملنے کے بعد وہ پاکستان میں آئے ہیں، تو وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھیں گے کیوں؟ وہ تو کسی جلسے میں بڑی مشکل سے جاتے ہیں اور وہاں پر وہی پرانی دین سنا رہے ہوتے ہیں، مجھے کیوں نکالا، اگر نہ نکالا گیا ہوتا تو یہ ہو جاتا، نہ نکالا گیا ہوتا تو وہ ہو جاتا۔ تو یہ جو نورا کشتی الیکشن سے پہلے آپ کر رہے ہیں، الیکشن کے بعد آپ نے پھر اسی نون لیگ کے ساتھ، اسی باقی جو آپ کی مخالف جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر جوڑ توڑ کر کے، خرید و فروخت کر کے، کینڈیڈیٹس کے ضمیروں کو خرید کے، بیگ آپ کے والد صاحب نے بھر کے لانے ہیں اور لوگوں کو خریدنا ہے اور ہارس ٹریڈنگ کرنی ہے، تو پھر آپ نے انہی کے ساتھ مل کے دوبارہ حکومت بنا لینی ہے۔ تو یہ بچوں والی بات تھی جو آپ نے ایک ٹویٹ کر کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آج پنڈی میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کے لیے عدالت نے اسٹیٹ ڈیفنس کونسل مقرر کر دیا ہے۔ عدالت نے اپنے حکم نامے میں کہا کہ حقائق و حالات کو پیش نظر اور ملزمان کے وکلاء کو کئی موقع فراہم کیے گئے، اس عدالت کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا کہ وہ ملزمان کے لیے اسٹیٹ ڈیفنس کونسل مقرر کرے۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو ملزمان کی جانب سے نمائندگی کے لیے اسٹیٹ ڈیفنس کونسل مقرر کرنے کے لیے ای میل کے ذریعے ایک خط لکھا گیا، وکیلوں کی فہرست طلب کی گئی
اور جواب دیا گیا جس میں ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد پی ٹی آئی اور جو پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی ہیں اور شاہ محمود قریشی کے کیس کی نمائندگی کریں گے۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ ملک عبد الرحمان ایڈوکیٹ کو بانی پی ٹی آئی کے لیے اسٹیٹ ڈیفنس کونسل مقرر کیا گیا ہے، جبکہ حضرت یونس ایڈوکیٹ کو شاہ محمود قریشی کے لیے ڈیفنس کونسل مقرر کیا گیا اسٹیٹ ڈیفنس۔ دونوں اسٹیٹ کونسل ملزمان کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے گواہان پر جرا کریں گے۔ ریاست کی جانب سے مقرر کردہ ڈیفنس کونسل آج 27 جنوری گواہان پر جرا کریں گے۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں سیفر کیس کی سماعت ہوئی ہے اور اس میں جو اسٹیٹ ڈیفنس ہوتا ہے، کیونکہ جو سینئر وکلاء ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہ وہاں پر پیش نہیں ہوئے، 2 موقع بھی دیے گئے، جو ابو الحسنات ذوالقرنین کی اسپیشل عدالت ہے ان کی جانب سے، اور سینئر کونسل موجود نہ ہونے کی وجہ سے یا پیش نہ ہونے کی وجہ سے تو عدالت نے اپنا ایک فیصلہ سنا دیا کہ اسٹیٹ ڈیفنس کونسل جو ہیں وہ مقرر کر دیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے، عدالت کی جانب سے جو کیے جاتے ہیں کہ وہ جو ملزمان ہیں ان کے طرف سے وہ اپنا کیس پریزنٹ کریں گے۔ اور اس کے اوپر بدمزگی بھی ہوئی ہے تھوڑی سی، وہ بھی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ بدمزگی کیا ہوئی ہے کہ عدالت نے جب اسٹیٹ ڈیفنس مقرر کیا تو شاہ محمود قریشی نے اسٹیٹ ڈیفنس کونسل کی جو فائل تھی وہ چھین کر کونسل سے دیوار کے ساتھ دے ماری، مطلب کہ غصے میں آ گئے، اور جج ابو الحسنات جو ہیں ذوالقرنین ان کی بدتمیزی پر وارننگ بھی انہوں نے دی، اور عمران خان صاحب سے بھی بدمزگی ہوئی۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب تو وقتاً فوقتاً ویسے بھی ججز کو ان کی جو ایک لمٹ ہے اس میں کھینچتے رہتے ہیں، ججز کے ساتھ وہ کافی مطلب کہ سیدھے بھی ہو جاتے ہیں کئی دفعہ، اور غصے میں بھی ہو جاتے ہیں، اور ٹو دی پوائنٹ بات بھی کرتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ کو پچھلے میں نے ایک ویلاگ میں یہ بات کی بھی تھی کہ ججز کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ بالکل بے دھڑک اور کا فیصلے دیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو فیصلے دینا چاہتے ہیں آپ نے دینے ہیں، اور مجھے بھی پتا ہے کہ آپ کی مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے جیسے میری کی جا رہی ہے۔ اور انہوں نے کیمرے میں بھی ہاتھ لا کر ایک صاحب کو مخاطب کیا تھا۔ تو یہ آج کی ڈیولپمنٹ ہے، لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔